अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए सुनते हैं कहानी का 5वां हिस्सा। मैंने नज़रें उठाकर इसे देखा तो वो बोलते बोलते चुप हो गई। मेरे अंदर बेयक वक्त कई शीशे चकनाचूर हो गए और मैं नंगे पाँव इन किरचियों पर चलता हुआ वहाँ से उठाया। पता नहीं मैंने इस रोज़ घर का रास्ता कैसे तय किया था। मेरे आसपास तेज़ ट्रैफिक का शोर, गाड़ियों के हॉर्न और लोगों के कसे हुए आवाज़ों की भरमार थी, मगर मैं जैसे सारी दुनिया से लाताल्लुक़ और बेगाना सा इन रास्तों पर चलता रहा। शायद हमारे कदम कुछ रास्तों पर चल चल के इतने रास्ता आशना हो चुके होते हैं कि दिल और दिमाग बंद होने की सूरत में भी वो हर मोड़ को पहचान लेते हैं। वरना मेरी जो हालत इस वक्त थी, मुझे ज़रूर किसी वीराने में भटक जाना चाहिए था। ठीक ही तो कह रही थी वो, कोई अंधा ही होगा जो नाहिद पर मुझसे कोई ताल्लुक़ जोड़ने का शक करेगा। कहाँ वो और कहाँ मैं। इसने कितनी आसानी से ये बात कह दी थी। बाज़ हक़ाइक़ हम पर पहले ही दिन रोज़े रोशन की तरह अयां होते हैं, मगर फिर भी किसी की ज़ुबान से इनकी तशरीह हमें किस कदर सोगवार कर देती है। हम कमज़ोर इंसान अपने अंदर इतनी खुद फरेबियाँ क्यों पाले रखते हैं? शायद इसीलिए अपनी पैदाइश से लेकर अपनी मौत तक इंसान ना जाने कितनी बार टूटता है। मगर नाहिद की पसंद माजिद कैसे हो सकता था? सारा मोहल्ला माजिद के किस्सों से वाकिफ़ था, मगर फिर भी नाहिद। मेरा जहन सुन हो गया। मतलब ये कि इंसान की ज़ाहिरी शख्सियत ही आखिरकार फ़तह याब होती है। ये अंदर की खूबसूरती, दिल की सच्चाई वगैरह जैसी फजूल किताबी बातें हमेशा की तरह एक बार फिर यकसर गलत साबित हो गई थी। शायद ये सारी किताबी तकरार मुझ जैसे परीज़ादों की तसल्ली के लिए ही थी। मेरा दाखिला गवर्नमेंट के एक कॉलेज में हो चुका था, मगर मेरा दिल कॉलेज जाने के लिए आमादा ही नहीं था। 10वीं जमात तक एक ही स्कूल में पढ़ते पढ़ते सारे उस्ताद और तालिबे इल्म मेरे नाम और मेरी सूरत के तज़ाद के आदी हो चुके थे। उन्होंने मेरी बदसूरती को किसी मामूल की तरह कबूल कर लिया था, मगर कॉलेज जाते ही ये सारी बहस एक बार फिर से ताज़ा हो गई। बहुत दिनों तक क्लास में, कैंटीन में और कॉलेज की राहदारियों में भी मुझे फिर उसी तजर्बे से गुजरना पड़ा। वही तंज भरी मुस्कुराहट, जुमले और हकारत भरी मिसालें। मेरा जवाब हमेशा की तरह खामोशी ही था, क्योंकि मैं जानता था कि मुझे इस छलनी से बार बार चलना होगा। इन्हीं दिनों मेरी मुलाकात 4th ईयर के एक नासाज से हुई। दरअसल इससे पहला तारुफ भी इससे अजीबो-गरीब तखल्लुस की वजह से हुआ था। इसका पूरा नाम जमील अहमद था, मगर वो खुद को एक नासाज कहलवाना पसंद करता। एक दिन मैं राहदारी से गुजर रहा था कि किसी सीनियर तालिबे इल्म ने ज़ोर से इसका नाम पुकारा, अबे ओ नासाज, तेरी फिर से 3 सप्लियाँ आई हैं। मतलब तू अगले साल भी इसी कॉलेज के लंगर की रोटियां तोड़ेगा। नासाज के बाकी दोस्त भी हंस पड़े। नासाज ने हाथ में पकड़े सिगरेट की राख झाड़ी और एक भरपूर कश लेकर धुआं फिजा में उड़ा दिया। जो तुफल क्या करे, जो घुटनों के बल चले। पता चला कि गुज़श्ता 3-4 साल से नासाज चौथे साल से ही इसमें अटका हुआ है। ना उसे पास होने की जल्दी थी और ना ही कॉलेज वाले उसे निकालने पर आमादा, क्योंकि वो कॉलेज की अदबी सोसाइटी का सदर था और इसकी सदारत में कॉलेज बहुत सी ट्रॉफियाँ और कप जीत चुका था। वो एक बेहतरीन मुकर्रर, शायर और अफसाना निगार था। अगली सुबह में वो कॉलेज के गेट के अंदर दाखिल हुआ तो नासाज गेट के करीब में बेचैनी से टहल रहा था। मुझे देखते ही इसने इशारे से मुझे अपने करीब बुलाया। बात सुनो लड़के। मैं झिझकता हुआ इसके करीब पहुंचा। सिगरेट पीते हो? मैंने इनकार में सर हिलाया। वो बेजारी से बोला, फिर क्या हाक जीते हो? मेरी जेब में इस वक्त शाम की ट्यूशन से मिलने वाले चंद रुपए पड़े थे। मैं सीधा वहाँ से कैंटीन गया और सबसे बेहतर ब्रांड की एक डिबिया और माचिस लेकर दोबारा नासाज के पास आया और सिगरेट और माचिस इसकी हथेली पर रख दिए। वो सिगरेट देकर चौंक सा गया। इसने जल्दी से सिगरेट सुलगा कर 2-4 भरपूर कश लगाए। मैंने पहली दफ़ा निकोटीन को अपने सामने बैठे शख्स की रगों में पूरी तरह सरायत होते हुए महसूस किया। इसने मज़ीद चंद कश लगाए। मैं पलट कर जाने लगा। नासाज ने जल्दी से मुझे आवाज़ देकर रोका और मुझे गौर से देखते हुए बोला, पैसे थे तुम्हारे पास? हाँ, किराए के पैसे थे जो आज तुम्हारे लिए काम आ गए। वो ज़ोर से हंसा और हाथ बढ़ाकर बोला, मुझे नासाज कहते हैं। मैं अपना तखल्लुस नाशाद रखना चाहता था, मगर पता चला कि मेरे हक़ पर पहले ही कोई मूसीकार डाका डाल गया है। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने अटकते हुए अपना नाम बताया। परीज़ाद।
ناساز نے زور سے واہ کہا۔ نام تو بڑا شاعرانہ رکھا ہے پیارے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے کسی کے لہجے اور طنز میں اپنا نام سن کر طنز اور تمسخر کی جھلک نظر نہیں آئی تھی۔ یہ میری اور ناساز کی دوستی کی ابتدا تھی، میری زندگی کا پہلا دوست، جس سے بات کرتے ہوئے میری زبان لڑکھڑاتی نہیں تھی اور نہ ہی مجھے ٹھنڈے پسینے آتے تھے۔ سگریٹ اس کی زندگی کا ایک ایسا لازمی جز تھا کہ کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے ناساز سگریٹ کو نہیں، سگریٹ دھیرے دھیرے ناساز کو پی رہا ہو، نگل رہا ہو، اور مجھ سے عمر میں 5-6 سال بڑا تھا، مگر اپنی باتوں سے وہ کوئی بوڑھی روح دکھائی دیتا تھا۔ چند ہفتوں بعد شہر کے تمام مردانہ اور زنانہ کالجوں کے درمیان تقریری مقابلے ہوئے تو ناساز کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا۔ میں ایسی تقریبات میں جانے سے حتی الامکان گریز کرتا تھا، مگر وہ فائنل مقابلے کی تقریب میں مجھے کسی طرح زبردستی پکڑ کر لے گیا۔ حال میں ایک جانب ہمارے گھر کالج کے لڑکوں کی نشستیں لگی ہوئی تھیں اور دوسری جانب لڑکیوں کے کالج کی طالبات بیٹھی اپنی کالج کی مقررات کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے شور مچا رہی تھیں۔ میں ایک کونے میں سکڑ کر بیٹھ رہا۔ ناساز نے اپنی دھواں دھار تقریروں سے ماحول گرما دیا، مگر نہ جانے آخری مرحلے پر وہ پسپا کیوں ہو گیا۔ وہ لڑکی نے پہلا انعام جیت لیا۔ میں باہر نکلتے ہی اس سے براہ راست اپنے اس خدشے کا اظہار کیا، وہ جان بوجھ کر ہارا ہے۔ ناساز دھیرے سے مسکرایا۔ اگر تم دھیان سے دیکھتے تمہیں پتہ چلتا میں جیت گیا ہوں۔ زندگی کی ہر بازی اول دوم نمبر سے نہیں ناپی جاتی۔ پھر اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ تم نے کسی سے محبت کی ہے پری ذات؟ پل بھر کے لیے مجھے محسوس ہوا کہ ناساز بھی باقی سب لوگوں کی طرح میرا مذاق اڑا رہا ہے، مگر مجھے اس کی آنکھوں میں اس کے سوال کی سچائی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے سر جھکا کر دھیرے سے جواب دیا، مجھ سے بھلا کون محبت کرے گی؟ تم سے محبت کیوں نہیں کی جا سکتی؟ میں چپ رہا۔ ناساز نے نصیحت کی، شعر یاد رکھا کرو، صنف نازک پر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے اچھے شعروں کا۔ پھر کچھ سوچ کر بولا، میر نیازی کو پڑھا کرو اور اس کی ایک نظر تو زبانی یاد کر لو۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کر بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ میں نے جلدی جلدی ساری نظم اپنی کاپی میں نوٹ کر لی اور اسی وقت اس کا رٹا بھی لگا لیا۔ بس اسے یاد رکھنا کہ تمہیں اپنی گفتگو کے دوران کسی نہ کسی بہانے سے یہ نظم دہرانی ہے۔ میں تمہیں چند اور اثر انگیز غزلیں اور نظمیں بھی یاد کرا دوں گا، کیا سمجھے؟ میں نے جلدی سے کسی بچے کی طرح سر ہلایا۔ مجھے یاد آیا کہ ناہید کو بھی شعر و شاعری سے کافی لگاؤ تھا اور شاید ماجد کو بھی بہت سے شعر یاد تھے۔ ناہید کا خیال آتے ہی میرے گال میں شدید جلن کا احساس ہوا۔ اگلے چند دنوں میں ناساز نے مجھے بہت سی نظمیں یاد کرا دیں، اور پھر جس دن میں نے بزم ادب کے پیریڈ میں کھڑے ہو کر محبت اب نہیں ہوگی، یہ کچھ دن بعد میں ہوگی، گزر جائیں گے جب یہ دن، یہ ان کی یادوں میں ہوگی، سنائی تو پہلی مرتبہ کلاس کے لڑکوں نے میرے لیے دل سے تالیاں بجائیں اور استاد نے بھی مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ شاباش دی۔ ناساز کی کہی ہوئی بات سچ ثابت ہو رہی تھی۔ لوگ میری بات غور سے سننے لگے تھے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خواہش انگڑائیاں لینے لگی تھی کہ کبھی کالج میں بھی پہلے کی طرح لڑکے اور لڑکیوں کے اداروں کا مقابلہ ہو اور میں بھی اسٹیج پر جا کر ناساز کی طرح کچھ پڑھوں۔ میں نے سارے بڑے شاعروں کو تقریباً حفظ کر لیا۔ مجھے کالج کی بزم ادب کی ٹیم میں بھی شامل کر لیا گیا۔ اس کوشش میں میرے اندر ایک جھوٹا ہی صحیح مگر ایک چھوٹا موٹا شاعر پلنے لگا تھا۔ میری باتوں میں شاعری کا رنگ جھلکنے لگا تھا۔ ناساز کسی منجھے ہوئے استاد کی طرح میری شاعرانہ تربیت کر رہا تھا۔ وہ کہیں سے بھی اچانک نازل ہو جاتا، یہ کیا غالب اور میر کے لٹے رکاتے رہتے ہو؟ آج کل کی لڑکیاں اتنی مشکل شاعری بلا کیسے سمجھتی ہیں؟ احمد فراز کو پڑھا کرو، اور ہاں کبھی کبھی ساحر کو بھی پڑھا کرو۔ ساحر تو جانتے ہو نا، میں پل دو پل کا شاعر ہوں، پل دو پل میری کہانی ہے والا۔ اور ہاں کل سے تمہیں یہ دہراتے رہنا ہے، میں اور میری تنہائی۔ اکثر یہ باتیں کرتے ہو، تم ہوتی تو کیسا ہوتا، تم اس پر کتنا حیران ہوتی۔ میں دبے لفظوں میں ناساز کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا کہ جس کسی ایک کے لیے وہ مجھ سے یہ ساری مشق کروا رہا ہے، اس ایک کا تو میری زندگی میں کوئی وجود ہے ہی نہیں۔
پھر یہ تیاری کس کام کی؟ مگر ناساز بلا میری کب سنتا تھا۔ ایک دن کالج سے واپسی کے راستے پر وہ میری اسی تربیت میں مصروف تھا کہ میری نظر ایک پرانے کباڑیے کی دکان کے مٹیالے شیشے سے اندر پڑی اور میرے قدم وہی جم کر رہ گئے۔ اندر ایک پرانا پیانو پڑا تھا۔ کباڑیے نے میری دلچسپی محسوس کی تو جلدی سے بولا، خالص شیشم کی لکڑی کا ہے، انگریز کے پرانے کرب سے خریدا تھا، خریدو گے؟ صرف 13,000 میں دے دوں گا۔ میں نے اپنی جیب دیکھی، 280 روپے پڑے تھے۔ میں نے دھیرے سے کباڑیے سے کہا، ایک دن ضرور خریدوں گا۔ ہم دونوں آگے بڑھ گئے۔ میں تھکے ہارے قدموں سے واپس پہنچا تو صحن میں داخل ہوتے ہی ایک جھٹکے سے رک گیا۔ صحن میں ناہید کی امی کھڑی میری اماں سے کچھ باتیں کر رہی تھی۔ ان دونوں نے قدموں کی آواز سن کر میری طرف دیکھا۔ ناہید کی امی نے مجھے دیکھ کر برا سمجھ بنایا اور امی کو تاکید کرتی ہوئی گھر سے نکل گئی۔ اے بہن، ضرور نہ ہونا، ہم لوگ زیادہ عرصے تک ناراضگیاں پانے کے شوقین نہیں ہیں۔ ان کے جانے کے بعد برا منہ بنانے کی باری اماں کی تھی۔ ناہید اور مدد کی بات طے ہو گئی تھی، اپنی بیٹی کی منگنی کا پیغام دینے آئی تھی، اور شاید یہ جتانے کے لیے کہ تیری اس حرکت کے بعد کوئی بھی ان کی لاڈلی بیٹی کے لیے محلے کے سب سے بڑے گھر سے رشتہ آیا ہے، تو نے تو ہمیں کہیں پر نہیں چھوڑا پڑی جائے۔ میں اماں کی بڑبڑاہٹ نظر انداز کرتا ہوا اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ ایک دن یہ ہونا تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں ناہید کے رشتے کی خبر سن کر میرا دل بجھ سا گیا تھا۔ اگلے روز کالج میں ناساز نے میری یہ کیفیت بھانپ لی تھی۔ کیا بات ہے پیارے، آج کچھ بجھے بجھے دکھائی دے رہے ہو؟ میں نے قریب آ کر بیٹھ کر اس سے پوچھا، تو اس سے پہلے تم نے مجھے کب جلتے اور جگمگاتے دیکھا ہے؟ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ جل تو رہے ہو اور بڑی شدت سے جل رہے ہو، مگر یہ جلن جگمگانے والی نہیں، اندر ہی اندر راکھ کر دینے والی ہے۔ بتاؤ گے نہیں کب سے سلگ رہے ہو؟ میں نے اسے ناہید والی ساری بات بتا دی۔ ناساز نے سن کر ایک سرد آہ سی بھری۔ منزلیں اپنی جگہ، راستے اپنی جگہ، جب قدم ہی نہ ساتھ دیں تو مسافر کیا کرے؟ پھر کسی بڑے بزرگ کی طرح بیٹھ کر وہ مجھ سے عہد لینے لگا، مجھ سے ایک وعدہ کرو، آج کے بعد اپنے اندر لگی ہوئی آگ کو بجھنے نہیں دو گے۔ یہ جیون بنا اس من کے نار کے سوا ایک سردہانہ ہے، ایک بوجھ ہوتا ہے، اس لیے بندے کے اندر یہ سلگن سلگتی رہنی چاہیے۔ عام انسان کے لیے بڑے بڑے کارنامے کروا جاتی ہے یہ تڑپ، یہ جلن۔ عام طور پر آدمی گیلی تیلی کی طرح ساری عمر سیلن سے بھری نم زندگی گزار دیتا ہے، مگر اسے جلن کے لیے ماچس کی رگڑ میسر نہیں آتی۔ اس لڑکی سے ناکام محبت کی نے تمہیں وہی رگڑ فراہم کر دی ہے۔ اب جل گئے تو خود کو بجھنے مت دینا۔ اس وقت مجھے ناساز کی بات ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آئی تھی، مگر اس نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ جب مقدر میں آخر کار فنا ہونا ہی لکھا تھا تو پھر یہ بجھ بجھ کر اور سلگ سلگ کا جینا کیسا؟ تیز بھڑکتے ہوئے شعلے کی طرح جل کر راکھ ہو جانے میں ہی مزہ ہے۔ میں بھی اس روز کے بعد کچھ ایسا جلا کہ میرے اندر سب کچھ بھسم ہو گیا تھا، بس میں اور میری کتابیں، میری چھت اور آسمان پر رات کو چمکتے ہوئے میرے دوست ستارے، یہی کچھ باقی رہ گیا تھا میری زندگی میں۔ اگلے سال کالج والوں نے رحم کھا کر ناساز کو سند دے ہی دی، اور وہ اپنے گاؤں واپس جانے سے پہلے مجھ سے لپٹ کر رو پڑا، اپنا خیال رکھنا اور مجھے بھول مت جانا۔ میں بھیگی پلکوں کے ساتھ ریلوے اسٹیشن پر اس کی گاڑی کو چھوٹتے ہوئے دیکھتا رہا اور بوجھل قدموں سے گھر واپس آ گیا۔ کالج کے فائنل ایئر سے قبل ہی پہلے اماں ابا یکے بعد دیگرے چل پڑے، اور مجھے پہلی بار یتیمی کا احساس اس وقت تک ہوا جب بھائی بھابھیوں نے گھر کے خرچے میں ہاتھ بٹانے کا حکم صادر کر دیا۔ ان سب کی یہ خواہش تھی کہ میں یونیورسٹی میں داخلے کا ارادہ ترک کر کے کہیں کلرک کی نوکری کر لوں تاکہ میرا بوجھ ان کے کاندھوں سے ہٹ جائے، مگر میں نے کسی نہ کسی طرح انہیں قائل کر ہی لیا۔ کسی سرکاری نوکری کے ملتے ہی میں تعلیم کا سلسلہ ترک کر دوں گا، تب تک میں شام سے رات تک 3-4 ٹیوشنز پڑھا کر گھر کا خرچہ بانٹ سکتا ہوں۔ اب میں پہلے والا ناکام اور نالائق طالب علم نہیں رہا تھا۔ ناساز کی لگائی ہوئی آگ بھٹی کی میں تپ کر میں کندن ہو چکا تھا۔ کالج بی میں فائنل میں میری تیسری پوزیشن آئی تھی۔ تعلیمی ادارے مجھے فخر سے اپنی ادبی سرگرمیوں اور مشاعروں میں مدعو کیا کرتے تھے۔ میرا نام ایک ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر کے طور پر شہر کے گلی کوچوں میں پھیل رہا تھا۔ لوگ میری سوچ اور لفظوں کی مداح سرائی سے باز نہیں رہ پاتے تھے۔ ہاں، اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو میری صورت دیکھتے ہی لوگ وہ بے اختیار تاثر جسے کوئی چھپا نہیں سکتا تھا
البتہ اب لوگوں کے رویے میں اتنی منافقت ضرور آ گئی تھی کہ بچپن میں وہ میرے منہ پر ہنس دیتے تھے، مگر اب بڑے ہونے کے بعد وہ کہکا میرے پلٹ جانے کے بعد ان کے حلق سے برآمد ہوتا تھا۔ یونیورسٹی کے پہلے 2 ہفتوں میں بھی اردو ڈپارٹمنٹ کی راہداریوں میں یہ کہکا گونجتا رہا، جس کا میں اب عادی ہو چکا تھا۔ اپنے ڈپارٹمنٹ کی تعریفی کلاس میں جب مجھے لیکچر ہال کے ڈائز پر بلایا گیا تو آس پاس پر ہلکی ہلکی سرگوشیاں بلند ہونے لگی۔ ارے یہ تو پری ذات، آئے ہائے، سارا مزہ کرکرا کر دیا۔ شاعری تو غضب کی کرتا ہے مگر شخصیت توبہ توبہ، نہیں نہیں، یہ پری ذات نہیں ہو سکتا، یہ تو کسی فیکٹری کا فورمین لگتا ہے۔ میں یہ ساری سرگوشیوں اور فکرے سننے کے درمیان چلتا ہوا ڈائز پر آیا۔ کلاس پر ایک سکوت سا طاری تھا۔ میں نے اپنا نام بتانے کے بعد لمبی چوڑی تمہید کی بجائے صرف 2 مصرعوں پر اکتفا کیا۔ قصے میری الفت کے جو مرقوم ہے سارے، آ دیکھ تیرے نام سے موسوم ہے سارے، شاید یہ ظرف ہے جو خاموش ہوں اب تک، ورنہ تیرے عیب بھی مجھے معلوم ہے سارے۔ جب جرم میری ذات سے منسوب ہے محسن، کیا میرے سوا اس شہر میں معصوم ہیں سارے۔ میں اپنی بات ختم کر کے ڈائی سے اترا۔ گزرتے دنوں کے ساتھ میری کلاس نے میری بدصورتی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا، پر میں خود اپنے اس بے چین اور بے قرار دل کا کیا کرتا۔ کبھی کبھی تو میرا من کرتا کہ کوئی تیز دار خنجر اپنے لے کر سینہ چیر ڈالوں اور خود اپنے ہاتھوں سے یہ روگی دل نکال کر پھینک دوں۔ اس کے اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دوں کہ کوئی بھی اس ٹکڑا سینے میں جڑنے نہ پائے، مگر میرا یہ صدا کا نادان دل مجھ سے سوال کرتا ہے، آخر اس کی کیا خطا تھی؟ صرف اتنی کہ کوئی بھی اسے پیار بھری نظر سے دیکھ لے، صرف ایک نظر محبت سے بھری، خلوص سے پر، صرف ایک نظر جو میرے لیے ہو، میرے دل میں ہو۔ میرا اس کے ایک نظر سے احساس پاک تھا۔ بس ایک لمحہ ہی مجھے ساری زندگی کے بدلے درکار تھا، بس ایک پل، جب کوئی مجھے اپنا مان لے۔ کیا یہ خواہش، یہ تمنا، یہ آس اس قدر گرا، مشکل یا ناممکن اور ناجائز تھی کہ میں اس کے لیے اپنے اندر جاگ اٹھنے پر ساری زندگی خود کو ملامت ہی کرتا رہوں گا، خود کو مار ڈالوں۔ آخر یہ دنیا ایسی ہی نظر خوبصورتیوں کے لیے میری کیوں بچا کے رکھتی ہے؟ کیا مجھ جیسوں کے لیے قدرت کے کشکول میں ایسی نظر کی بھیک نہیں تھی؟ میرے بس میں ہوتا تو میں اس دنیا کے تمام خوبرو مردوں کو کسی دور سات سمندر پار جزیرے میں قید کر دیتا، یا کاش ہمارے ہاں دیگر فیشنوں کی طرح خوبصورت ماسک چہرے پر چڑھا کر باہر نکلنے کا رواج ہوتا تو میں اپنے لیے اس دنیا کا سب سے پیارا اور خوبصورت ماسک بنوا لیتا اور کبھی پھر اسے اپنے چہرے سے نہ اتارتا۔ اس روز بھی میں یونیورسٹی کی ایک سنسان راہداری سے گزرتے ہوئے کچھ ایسے ہی بے سروپا خیالات کی جلگار کا شکار تھا کہ اچانک مجھے اپنے عقب میں کسی لڑکے کی آواز سنائی دی۔ مسٹر پریزاد، میں نے رک کر کہا۔ انگریزی ڈپارٹمنٹ کا ایک ہینڈسم لڑکا حسام اپنے 2-3 کلاس فیلو کے ساتھ میری جانب بڑھ رہا تھا۔ اس گروپ میں ایک شعلہ جوالا قسم کی لڑکی جینز اور کھلی شرٹ میں ملبوس اس کے ساتھ میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ اردو ڈپارٹمنٹ کے پری ذات ہیں نا؟ میرا نام حسام ہے، یہ باسط، اور یہ ہماری دوست لبنہ۔ ہم تینوں انگلش ڈپارٹمنٹ سے ہیں۔ جی فرمائیے، حسام کی بجائے لبنہ بولی۔ دراصل ہمیں آپ کی مدد چاہیے، ہم شیکسپیئر کا پلے اسٹیج پر پرفارم کرنا چاہتے ہیں، مگر ہمیں اجازت اسی صورت میں ملی ہے کہ ڈرامے کا ایک شو اردو زبان میں ترجمے کے ساتھ پیش کیا جائے۔ کیا آپ ہمارے لیے ڈرامے کا ترجمہ کریں گے؟ میں نے ان تینوں کے متجسس چہروں پر نظر ڈالی۔ کوشش کروں گا کہ ترجمہ کر پاؤں۔ ویسے کس ڈرامے کا ترجمہ کرنا ہے؟ وہ تینوں خوش ہو گئے۔ یہ بس جلدی سے بولا، اوتھیلو۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ مجھے 3-4 دن کی مہلت دیں، میں ترجمہ کر کے آپ لوگوں کو خود اطلاع کر دوں گا۔ ان تینوں نے خوش ہو کر نعرہ لگایا، گریٹ، اور جاتے ہی تینوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ لبنہ سے ہاتھ ملاتے وقت بڑی مشکل سے میں نے اپنے ہاتھوں کی لرزش پر قابو پایا۔ تیسرے دن ترجمے کا پہلا ڈرافٹ لے کر انگلش ڈپارٹمنٹ میں حسام گروپ کی تلاش میں نکلا تو پتہ چلا کہ وہ سارا گروپ یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں ڈرامے کی ریہرسل کر رہے ہیں۔ میں چپ چاپ ہال میں داخل ہو کر آخری نشستوں پر بیٹھ کر ان کی ریہرسل دیکھنے لگا۔ ہال میں ایک نامکمل سی روشنی یا ادھورا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ صرف سامنے ہال کے اسٹیج پر تیز روشنی رکھی گئی تھی۔ سب ہی اداکاری کے بہترین جوہر دکھا رہے تھے،
مگر ان سب میں لبنہ کی اداکاری کی چھاپ ہی الگ تھی۔ وہ بہت ڈوب کر اپنے مکالمے ادا کر رہی تھی اور سارا گروپ اس کی تھوڑی تھوڑی دیر بعد خود جم کر داد دے رہا تھا۔ خاص طور پر حسام کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے جوش اور خوشی کا اظہار کیسے کرے۔ لبنہ ایک منجھی ہوئی اداکارہ کی طرح آخری سین میں ہیروئن کی موت کا منظر پیش کر رہی تھی۔ میں خود اس کی اداکاری میں اس قدر کھو چکا تھا کہ اس نے جب آخری سانس لے کر سر ڈلکایا تو میں بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو کر تالیاں بجانے لگا۔ ان سب نے چونک کر مجھے دیکھا اور زور سے چلائے، ارے یہ تم ہو پری ذات، آؤ آؤ اسٹیج پر آ جاؤ۔ حسام نے باقی انجان لوگوں سے میرا تعارف کرواتے ہوئے یہ بتایا کہ میں ڈرامے کا اردو ترجمہ کرنے والا ہوں۔ میں نے لبنہ کو اس کی اداکاری کی داد دی تو وہ سر جھٹک کر بولی، نہیں، ابھی میں پوری طرح سے خود کو کردار میں نہیں ڈال پا رہی، مگر جب ہیروئن کی موت ہو تو اس وقت اس کے اوپر کچھ شعر، کوئی غمزدہ نظم اوور لیپ ہونا چاہیے، تب ہم پورے حال کو رونے پر مجبور کر دیں گے۔ انگریزی ڈپارٹمنٹ کے باقی کچھ طلبہ جو اس ڈرامے میں حصہ لے رہے تھے وہ مجھ سے اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے میں دنیا کو کوئی 8واں عجوبہ ہوں۔ وہ سب کے سب اونچے گرانوں کے چشم و چراغ تھے۔ ان کے قیمتی لباس، کلون اور پرفیوم کی مہک، ہاتھوں میں پہنی قیمتی گھڑیاں اور بریسلٹ، اور ایک جانب سے بے پرواہی سے پھینکے گئے مہنگے اور بیگز اور جینز جیکٹ میری سادہ سفید شرٹ اور 5 سال گھسی پرانی پتلون سے بالکل میل نہیں کھا رہے تھے۔ دراصل عمارت کی بھی اپنی ایک خاص چکا چوند ہوتی ہے جسے کسی تشریح کی ضرورت نہیں پڑتی، اور غربت 7 پردوں میں بھی چھپی ہو تو اس کی شناخت چھپائے نہیں چھپتی۔ لبنہ کی کچھ انگریزی میڈیم ٹائپ سہیلیوں نے اسے کونی مار کر کہا اور سب زور سے ہنس پڑیں۔ لبنہ نے مجھ سے نظر بچا کر ان سب کو انگریزی میں ڈانٹا اور اپنے رویے پر قابو پانے کی ہدایت کی۔ میں جانتا تھا کہ ان الٹرا ماڈرن لڑکیوں نے میرے بارے میں لبنہ سے کیا سرگوشی کی ہوگی۔ میں نے لبنہ کو بتایا کہ میں نے اوتھیلو کو ترجمہ کر لیا ہے اور اگر وہ چاہیں تو کل سے ہی اردو ڈرامے کی ریہرسل شروع کر سکتے ہیں۔ حسام نے مجھے بھی ریہرسل دیکھنے کے لیے آنے کی درخواست کی تاکہ میں ان کے تلفظ کی جانچ کر سکوں۔ زندگی کی دوڑ میں ہم اردو میڈیم والوں کے پاس آخر میں صرف یہی ایک تلفظ ہی تو باقی رہ جاتا ہے، ورنہ کچھ بچتا ہے تو صرف احساس کمتری جو ہمیں ساری عمر قدم قدم پر اپنے کسی اور ہی سیارے کی مخلوق ہونے کا ادراک دیتا رہتا ہے۔ رات کو جب میں کھلی چھت پر تاروں کی اوڑھنی کے نیچے لیٹا ڈرامے کے بارے میں سوچ رہا تھا تو مجھے لبنہ کی بات یاد آئی کہ اگر لڑکی کی موت پر کوئی نظم یا پس منظر میں کوئی ایسا آخری سین کو برے تو تاثر دوبالا ہو سکتا ہے۔ اوتھیلو کے اختتام پر کسی ہیرو کی رکیب کی لگائی ہوئی شک کی آگ میں جھلس کر خود اپنے ہاتھوں سے ہیروئن کا گلا دبا کر مار دیتا ہے۔ پل بھر کی نفرت کا غلبہ ساری عمر کی محبت کو نگل جاتا ہے، مگر مجھے یہ بات کبھی سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ انسان کی برسوں کی محبت کا امرت گھڑی بھر میں نفرت کے کڑوے زہر میں کیسے تبدیل ہو جاتا ہے، یا پھر شاید محبت اور نفرت دراصل ایک ہی سکے کے دو رخ ہوتے ہیں۔ جذبات کے بازار میں دونوں کا مول یکساں رہتا ہے، مگر جب کسی انسان کو دوسرے انسان سے نفرت ہو جاتی ہے تو اس سے وابستہ چیزوں، جگہوں، یادوں اور دوسروں سے جڑے معاملات سے بھی نفرت کرنے لگتا ہے۔ جس رستے پر کبھی وہ دو پیار کرنے والے ایک ساتھ چلے جاتے، وہ رستہ کیوں ممنوع بن جاتا؟ وہ ایک بینچ جہاں کبھی وہ ساتھ بیٹھا کرتے تھے، بارش میں گیلی سڑک کے کنارے کھڑا وہ گرم چائے والا جس کے ایک کپ میں دونوں نے ایک ساتھ چائے پی تھی، وہ کتابوں کی پرانی دکان، پہلی ٹوٹی ہوئی چوڑی کا ٹکڑا، صفوں میں رکھا وہ سوکھا گلاب، پرفیوم کی خالی شیشی، اس کی دی ہوئی بچی، وہ آدھی لپسٹک، ایک کھویا ہوا کف لنک، ایک ساتھ دیکھی ہوئی فلم کا وہ ٹکٹ، وہ فٹ پاتھ پر بچھے پتے جس پر کبھی ساتھ چرمراہٹ کی آواز سنی تھی، وہ پرانا بس اسٹاپ، 23 نمبر کی وہ کھڑکار سی بس، درخت کے نیچے کھڑا وہ لیموں کا پانی والا پیڑ۔ بھلا ان سب چیزوں کا ان کی بدلتی محبت اور نفرت میں ڈلتی ہوئی اس کڑواہٹ سے کیا تعلق؟ ہم اس ایک شخص کی نفرت میں ان سب یادوں، باتوں اور جگہوں کو کیوں شامل کر لیتے ہیں؟ انسان کتنا ظالم ہے کہ معصوم یادوں سے بھی انتقام لینے سے باز نہیں رہتا۔ ڈرامے والے دن ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور ساری یونیورسٹی اوتھیلو کو اردو میں ترجمے میں بولتے دیکھنے کے لیے جمع تھی۔
ہیروین کی آخری سانس نکلنے سے پہلے پس منظر میں میری نظم کی بول گونج اٹھے۔ سنو، تمہاری وفا پر گرچہ پورا یقین ہے، مگر بدلتی رتوں کے وار کا کچھ بھروسہ نہیں۔ سو اگر کبھی ایسا ہو کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہو جائے اور میری روح کی کومل پنکھڑیاں تمہیں کسی ببول کے معنی چبھنے لگیں، تو بیتے دنوں کو یاد نہ کرنا کہ یادوں کا زہر زخم کو بڑھنے نہیں دیتا۔ ہاں مگر کبھی دیکھو، کبھی ان باتوں سے نفرت نہ کرنا جو ہم نے گھنٹوں ایک ساتھ بیٹھ کر کی تھی، کہ باتیں تو معصوم رابطہ ہوتی ہیں۔ ڈرامے کے پس منظر میں اوتھیلو ہیروین کے پاس پہنچتا ہے۔ رات ڈل رہی ہے اور ہیروین ڈیسڈیمونا سو رہی ہے۔ اوتھیلو اپنی محبوبہ کو جگاتا ہے اور سرد لہجے میں ڈیسڈیمونا سے کہتا ہے کہ وہ اپنی آخری دعا کر لے۔ اوتھیلو کی محبوبہ کی آنکھ میں آنسو بھر آتے ہیں اور وہ اپنے محبوب سے التجا کرتی ہے کہ وہ اسے آج رات جینے دے اور چاہے تو صبح مار ڈالے، مگر اوتھیلو کی آنکھوں پر شک کے کالے ناگ کس کر پٹی باندھ چکے ہوتے ہیں۔ وہ ہیروین سے کہتا ہے اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ پس منظر میں میری نظم کے بول اوور لیپ ہو رہے تھے اور سنو میرے محبوب، کبھی ان رنگوں سے نفرت نہ کرنا جو مجھے بہت اچھے لگتے تھے، کہ رنگ تو روح کو اجالتے ہیں، اور کسی کے مقدر کے اندھیروں سے ان رنگوں کا کیا لینا دینا۔ ڈیسڈیمونا آخری مرتبہ اپنے محبوب اوتھیلو کو بھیگی پلکوں سے نظر بھر کر دیکھتی ہے۔ اوتھیلو کے بھاری ہاتھوں کی انگلیاں اس کی نازک شہرک کو دبانا شروع کر دیتی ہیں۔ لڑکی سانس گھٹنے کی وجہ سے تڑپتی ہے اور بستر سے نیچے جا گرتی ہے۔ اے میری وفا کے مالک، کبھی ان نظاروں سے نفرت نہ کرنا جو ہم